अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलीम सादिक आज पाकिस्तान के गयूर ख़ानदान सिटी 48 टीवी के लिए पहला एपिसोड मैं गयूर ख़ानदान से शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है रांझा ख़ानदान और तहसील कोट मोमन, तख्त हज़ारा, मिड रांझा। इसके इलाके में रांझों की जो एक दास्तान है गयूरी की, गैरत की, कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालकान की ग़ुलामी को कभी कबूल नहीं किया और बारहा उस ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ा। इनके 20 लोग शहीद हुए और ये ख़ानदान अकेला ही तो नहीं था। पिंडी भटिया के अब्दुल्ला भट्टी की औलाद, मुल्तान की अहमद खान खरल की औलाद, सियालकोट की लोहार की औलाद, हज़रत इस्माइल शहीद की औलाद, बलूचिस्तान के बुकटी और बजिंजो और सिंध के कई ख़ानदान और नॉर्थ पाकिस्तान के ख़ानदान, जिन्होंने हज़ारों लोग शहीद करवा लिए। हाफ़िज़ कुरान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालकान की ग़ुलामी को कभी कबूल ना किया और उनकी जंजीरों को तोड़ते रहे। 1947 तक तोड़ते रहे। आज मैं उस एक ख़ानदान तख्त हज़ारा के रांझों के एक सपूत मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, MNA कौमी असम्बली पाकिस्तान के घर में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक गयूर ख़ानदान से हैं। और अस्सलाम वालेकुम रांझा साहब। वालेकुम सलाम। आप में इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें अपने ख़ानदान के बारे में। बहुत शुक्रिया जी आपका, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, और आपका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। और आजकल इस दौर में माजी में होता ये था कि जो जंग जीतता था तारीख़ वो लिखता था, और हमारी बदकिस्मती ये रही कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, हमारे ख़ानदान ने जब भी आवाज़ बुलंद की और लड़ाई लड़ी, और हमारे काफ़ी लोगों को सज़ाए मौत हो गई और उसके बाद कईयों को काला पानी भिजवा दिया गया, तो हमारी तारीख़ जो थी वो मसख़ कर दी गई। हमारा जो असल कहानी थी, दास्तान थी, ये एक इलाके की एक दास्तान बन के रह गई। लेकिन हमारे उस ख़ित्ते में, क्योंकि ईस्ट इंडिया की कंपनी की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत की वजह से इस वाक़े को इधर ही दबा दिया गया, ताकि 1918 में जब पहली जंग अज़ीम हो रही थी, तो उस वक़्त खिलाफत के ख़िलाफ़ बरतानिया, ताज बरतानिया जो था वो जंग कर रहा था। और हमारे मुसलमान होने की हैसियत से आपको पता है कि बरसगीर पाको हिंद में उस वक़्त तहरीक भी चल रही थी कि हम खिलाफत के साथ हैं, और हम भी, हमारा ख़ानदान भी उसी तहरीक का हिस्सा था। और हमने भी कहा था कि हम अपने इलाके में और इस खित्ते में, अगर बरतानिया यहाँ से लोगों को मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ लड़ाने के लिए लेकर जाएगी, तो हम अपने लोग नहीं देंगे और हम अपने मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ नहीं अलम जंग जो है वो बुलंद करेंगे। तो हमारा इस बात पर एक मकामी, इस पूरे इलाके में एक बरतानिया का दबाव था उस वक़्त, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मजिस्ट्रेट्स के थ्रू, अपने सिपाहियों के थ्रू, तहसीलदारों के थ्रू, फ़ौजियों के ज़रिए लोगों पर, बड़े बड़े ख़ानदानों पर दबाव डालकर उनसे ज़बरदस्ती लोगों को साथ ले जाया करते थे। और उसके बीच में हमारा जो ख़ानदान था, जब हमारे पास, हमारे इलाके में उन्होंने 2-3 जगह पर पड़ाव किया, और उनको हमने पैगाम भेजा कि हमारे इलाके में से हम आपको कोई बंदा भी नहीं देंगे खिलाफत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि खिलाफत जो है उसका ज़िक्र हमारे दीन में है, हमारे मज़हब में है, हमारे इस्लाम में है, और ये एक मुसलमानों का एक ख्वाब था, और जो कि मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वक्त करीब में वो आएगा टाइम, क्योंकि उसकी पेशीन गोई भी है और वो वक्त भी आएगा। लेकिन उस वक़्त जब ये खिलाफत ख़तरे में थी और आपको पता है कि बिल्कुल आखिरी सांस ले रही थी, तो हमारे ख़ानदान ने ये फ़ैसला किया कि हम खिलाफत के ख़िलाफ़ कोई एक आदमी, क्या एक चूंटी तक अपने इलाके से हम नहीं भेजेंगे। और उस पर जब ये सारी बात हुई, तो यहाँ पर उनके मुख्तलिफ़ पड़ाव हुए, बड़े बड़े ख़ानदान दबाव में आ गए, बड़े बड़े उस वक़्त के जो बहुत बड़े बड़े नाम थे वो भी दबाव में आ गए। यहाँ पे तहसीलदार उनके और उनके मजिस्ट्रेट्स जो थे, उनके दौरे होना शुरू हो गए, फ़ौज आ गई। तो इस तरीके से फिर हमारे जब गाँव बहक रांझा में आए, 1918 का ये किस्सा है, तो वहाँ पर फिर हमारे सारे, मेरे बुज़ुर्ग दादा परदादा, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, सब करीबी
یہ اکٹھے ہو گئے اور وہاں پر ہمارا فوج کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، اور وہاں پر پھر ان کے جو سپاہی تھے ان کے فوجیوں کے، اور اس خاندان میں جو برطانیہ کے میجسٹریٹس وغیرہ تھے ان کی فوجی تھے، پھر وہ ایک چھوٹ وہاں پہ لڑائی ہوئی، اس میں ہم نے ان کے جو میجسٹریٹ تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ ہم پر ہمارے پہ ایک اس وقت کیونکہ برطانیہ کی حکومت تھی تو ہمارے اوپر تو ایک عذاب ٹوٹ پڑا ہمارے پورے خاندان پر، اور اس وقت بدقسمتی کا یہ عالم ہے جو آج کے دور میں بہت بڑے بڑے نام ہیں یہ اس وقت سرکاری گواہ بن گئے ہمارے خلاف، جبکہ ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے تھے، ہم خلافت کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے جاگیردار تھے جو کہ بہت بڑی بڑی جاگیریں سمجھاتے تھے، جن کو میں سمجھتا جو کہ ان کے پٹھو تھے، ان پٹھوؤں نے ہمارے خلاف سلطانی گواہ کا کردار ادا کیا، اور ہمارے خاندان میں کافی لوگوں کو سزائے موت ہو گئی، اور بہت بڑے بڑے نام، افسوس ہوتا ہے تاریخ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے ایسے لوگوں کے بھی نام ہیں جو کہ مسلمانوں کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے یہاں پر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی خوشامد حاصل کرنے کے لیے ہمارے خلاف اپنا دباؤ استعمال کیا اور ہمارے لوگوں کو سزائیں کروائیں، اور اس وقت غالباً ہمارے خاندان کے 5 کے قریب جو بڑے تھے ان کو سزائے موت ہو گئی، اور 15 سے 20 کے قریب جو بڑے تھے ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا، میرے دادا کے جو بڑے بھائی تھے ان کو بھی کالا پانی بھجوایا گیا، کچھ کو سزائے موت ہو گئی، پھر میرے جب دادا کے بڑے بھائی کالا پانی سے آئے تو پھر ان کو وہاں پر وہ ان کی صحت خراب ہو جاتی کیونکہ وہ سیسا کھلاتے تھے چاول میں، تو کھانے کو وہاں پہ ہوتا نہیں تھا، یہ اس جزیرے تھے سمندر کے بیچ میں جہاں سے انسان باہر نہیں نکل سکتا تھا، تیر کے بھی میرے خیال سے اگر وہ کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش کرتا تو سمندر میں مچھلیاں اس کو کھا جاتی تھی، تو بس ان کو وہاں پر رکھا گیا، پھر جب وہ بالکل بیمار اور نڈھال ہو جاتے کیونکہ برطانیہ ایسٹ انڈیا کا جس طرح اس خطے کے وسائل کو وہ چرا کے یہاں سے لے کر گئے تھے، ان کا تھا کہ اس خطے کی غیرت بھی ہم یہاں سے نکال دیں، تو وہ پھر ہمارے لوگوں کو میرے دادا واپس آئے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی دادا کے بڑے بھائی جو تھے، اور پھر باقی میرے دادا یہ چھوٹے بچے تھے، اور آج بھی کئی خاندان ہیں دریا کے ساتھ جہاں پر اس وقت میں ٹریفک نہیں جاتی تھی، تو یہ سب لوگ گاؤں کے گاؤں جب یہ ہوتے میجسٹریٹ ان کے مرڈر ہوئے تو یہ دیہاتوں کے دیہات یہاں سے بھاگ کے یہ شفٹ ہو گئے، مائیگریٹ کر گئے دریا کے اس طرف بیلے میں، تو جب بیلے میں گئے تو بیلے میں آپ کو پتا ہے کہ سرکار کے لوگوں کا آنا جانا کوئی جنگل تھا وہ سارا، تو یہ جنگل میں جا کے یہ میرے دادا اور ان کے جو بڑے بھائی تھے یہ میرے خیال سے 3-4 سال یا 5 سال کی عمریں تھیں ان کی، جو مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی عمر تھی آپ کے دادا میرے شاید 10-12 سال کے ہوں گے، یا اتنی عمر تھی، دادا کے بڑے بھائی بھی تھے، بچے تھے بہرحال، وہ اس گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں ہم آپ کے دادکے ہیں، ہم نے آپ کے بڑوں کو پالا تھا، اگر ہم آپ کو نہ اس وقت پالتے، پھر وہاں پہ پھر ایک اور مقدمہ بھی ہو گیا، پھر ان لوگوں پہ کیس بنائے انہوں نے، پھر ان میں سے ہمارے کچھ لوگوں کو شامل ہے، ان لوگوں کو پھر پیش کرایا کیونکہ ہماری وجہ سے کافی لوگ دباؤ میں آ گئے، ہم نے کہا کہ ہماری وجہ سے ان پہ ظلم نہ ہو، تو پھر کئی لوگ ہمارے پیش بھی ہو گئے، اس طرح واقع ہوا۔ بہت بہت شکریہ رانجھا صاحب، سب سے پہلے آپ کی بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا عشق قرآن اور عشق پاکستان یہ پہلا اور دوسرا عشق ہے، اور میری اولاد تیسرا عشق ہے۔ ون نیشن پاکستان کے لیے میں 12 سال سے کام کر رہا ہوں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو 5th جنریشن ہائیبرڈ وار پاکستان کے اگینسٹ تھوپی گئی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی بار بچایا ہے، لیکن فائنینشیل وار اس وقت جو غیر ملکی طاقتیں ہمیں پاکستان کو فائنینشیل وار میں ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، تو کیا میں آپ سے یہ توقع کر سکتا ہوں کہ مسلم لیگ اوریجنل یعنی اقبال کی مسلم لیگ یا قائد اعظم کی مسلم لیگ جو لیاقت علی خان کے قتل کے بعد اس مسلم لیگ کے پھر ٹکڑے 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 ہوتے گئے، کیا ایک وقت آئے گا کہ ہم پاکستانی ایک ہو کر اور خالصتاً مسلم لیگ کی وہ اصل روح کو واپس لے کے آئیں، جس سے ہم ایک غیرت سے اور اصولوں کی بنیاد پر اتحاد کے ساتھ دین الہی اور ماڈرن سائنس ایک ہی چیز ہے، قرآن اور ماڈرن سائنس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید برطانیہ کے برنارڈ شاہ، ابھی وہ فوت ہوا ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ دنیا کی عظیم ترین کتاب کا نام قرآن ہے،
کیا سوال میں سادگی سے اپنے سوال کا اینڈ کرتا ہوں، کیا اصل مسلم لیگ کی روح جس کی بنیاد قائد اعظم اور اقبال نے رکھی، کیا پاکستانی قوم ایک ہو کر اس روح کو واپس لا سکتی ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں اس کے علاوہ حل ہی اور کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو ہمارا نظریہ، دو قومی نظریہ، پھر اس کے بعد ہمارا قرارداد مقاصد، پھر قرارداد مقاصد کے بعد پھر ہمارے پاکستان کے مختلف دستور، 56 کا دستور، 61 کا دستور، پھر 73 کا دستور، یہ سارے وہ دستور تھے پاکستان کے آئین، پھر جس کے بیچ میں ٹرانسفارم ہو گیا، اور پھر اس کے بیچ میں کہا گیا کہ ہمارے 73 کے دستور میں کہ ہم ہر چیز میں رہنمائی جو ہے قرآن سے اور حدیث سے حاصل کریں گے، اور ہم ایسی کوئی قانون سازی نہیں کریں گے، کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو کہ قرآن میں دیے گئے جو اصول ہیں ان کی نافرمانی ہو جائے۔ تو یہ تو اس میں مسلمانوں کا اور ہماری ریاست کا تو ایک بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے۔ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ بہت غلط ہے کہ جب آپ اپنے شریعت اور قوانین جو ہیں ہمارے شرعی ان سے ہٹتے ہیں، اور سب سے بڑا تو جس طرح سود کا معاملہ ہے کہ جب ہم نے سود کا نظام ہی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں برکت تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم یہ قرضہ IMF کا پورا نل نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سود کی کمائی ہم کھا رہے ہیں، ہماری ریاست میں ہم لوگ کھا رہے ہیں، اس وقت تک یہاں پہ برکت نہیں آئے گی، کیونکہ ہم اپنے دینی مذہبی نظریے کے خلاف یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس وقت تک پاکستان کے امور معاملات جو ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس پرابلم کا شکار رہیں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا سود اور جو یہ روپیہ ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اتنے اربوں ڈالر پاکستان میں آئے، اور ان اربوں ڈالروں کو ہم نے نہ ہمیں اس کا فائدہ ہوا، اور وہ قرض بڑھتا ہی گیا، کیا بنا ملک میں؟ کچھ بنا، کچھ نہیں بنا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ قرض جو تھا وہ ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی، وہ سود جو ایک لعنت ثابت ہوا، اور کوشش یہی ہے، اور اب کوشش کر بھی رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈار صاحب نے اس کے اوپر ایک قدم، بہت اچھا قدم اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نے اٹھایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس بل کو کیا۔ پھر جو انہوں نے سابقہ دورے ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے، سود کا جو فیصلہ آیا تھا شریعت کورٹ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں، وہ پٹیشن بھی واپس لے لی گئی کہ ہم کو حکومت پاکستان کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنے گی جو سود سے متعلقہ اقدامات ہوں۔ تو ہماری جماعت کی تو یہ کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ مذہبی حوالے سے آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کا خود ایک مذہبی بہت بڑا جھکاؤ ہے، اس خاندان کا بھی مذہبی جھکاؤ ہے، اور یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب اور روایات جو ہماری ہیں اسلام کی، سے پرے نہ ہٹیں۔ جو 5th جنریشن وار ہے جی، یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آج ہماری قوم کھڑی ہے، ہم سے کسی نے کہا تھا کہ مسلمان کو اگر کمزور کرنا ہے تو اس سے اس کا مذہب لے لو۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی غیور قومیں تھیں، تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے جیسے ان میں سے مذہب نکلتا گیا وہ قومیں کمزور ہوتی گئیں، اور ان قوموں کے اوپر اور باہر سے جو حکمران تھے وہ آ گئے، اور وہ محکوم بن گئے، حاکم محکوم بن گئے۔ آپ تمام ممالک کو دیکھ لیں، مسلمان ممالک کو، جہاں پر ابھی یہ کشیدگی ہے، حالات خراب ہیں، وہاں پر آپ کو یہ چیز ضرور نظر آئے گی کہ دین سے دوری نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نظر آئے گی، یہ چیزیں نظر ضرور آئیں گی۔ تو اور یہ سود کے نظام نظر آئیں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو ہمارا مسلمانوں کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ایک کامیاب ریاست، مسلمان ریاست تب ہی بن سکتی ہے کیونکہ قرآن قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے سے ہٹ کے ایک پورا کوڈ بھی ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ضابطہ اخلاق ہے قرآن مجید، جس میں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں غور و فکر کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ملک دنیا میں کوئی بھی چیز کی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک بصیرت ہے، تو وہ سمجھنے کی بات ہے، کسی کو سمجھ آتی، کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5th جنریشن وار ہے، اگر ہمارے لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو ہم اپنے تمام مدارس میں، اسکولوں میں، تمام درسگاہوں میں اگر لازمی کر دیں، اور قرآن ترجمے کے ساتھ لوگوں کو پڑھایا جائے کہ ترجمہ جو قرآن مجید کا ہے وہ ترجمہ پڑھے، نہ کہ صرف عربی پہ تیزی سے کمر ہلائیں اور جسم کو جھٹکے دیں، وہ نہیں، سمجھیں کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔
تو اگر ہمارے لوگ یہ سمجھ جائیں اور حاکم وقت کے حاکم بھی اس طریقے سے اپنی درسگاہوں میں قرآن کی تعلیم دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 5th جنریشن وار چھوڑ کے 20th جنریشن وار بھی آ جائے تو مسلمان سے اس کا ایمان نہیں لے سکتا. ہاں بہت شکریہ. ہم ہیں تو غیر سیاسی ادارہ ون نیشن پاکستان ریسرچ اینڈ سلوشن معیشت سیاست اور مذہب ان کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس. ہم مختلف ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں. اس وقت میرا پورا دھیان دن رات پاکستان پہ ہے. اے اللہ ہمارے ملک کی مدد فرما اور غریبوں کو اس معاشی بحران میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. غیر سیاسی ہونے کے ناطے وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا ایک سوال بڑی شدت سے میرے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب کو یہ الیکشن کی اتنی جلدی کیوں ہے جبکہ ہمارے معاشی حالات خراب ہیں. چند مہینوں میں نیشنل الیکشن انشاءاللہ 15 اگست کو نیشنل اسمبلی اپنا وقت پورا کر لے گی, اور اس پہ تھوڑا سا ایک میں چاہوں گا کہ عوام کو بتائیں کہ وہ کیا وجہ ہے, کیا چیز ہے جو ان کو پوری قوم کو انہوں نے توڑ کے رکھ دیا ہے. چند مہینے رہ گئے ہیں, کیا وہ صبر کیوں نہیں کر پاتے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ جو گڈھا تھا نا, جس گڈھے کے بیچ میں جو جان ڈالی گئی تھی ڈی چوک میں, اس کو گڈھے کو کھڑا کر کے جنرل پاشا کی جو باقیات میں سے یہ گڈھا ہے. اب اس گڈھے میں سے جو وہ ہے, وہ جو جان ڈالی گئی تھی وہ اب جان نکل رہی ہے. تو ہمارا تو سیدھا سا موقف ہے کہ جب جان ڈالی ہے تو اب جان نکلے بھی. فطرت کے خلاف ایک آدمی کو آپ نے ہیرو بنا کے اور اسلامی ریاست مدینہ کا علم بردار بنا کے ایک نشئی کو پیش کر دیا, ایک جھوٹا بندہ بنایا گیا, اور اس بندے کو آپ نے, میں سمجھتا ہوں اس ملک سے بڑا ظلم ہوا. وہ جو فیصلے کیے گئے, عدالتوں سے فیصلے کروائے گئے, اس کو ہیرو بنایا, اس کے مخالفین کو گرایا گیا, سیاسی جماعتوں کو گرایا گیا. اب اس کو جو اس کا اصل چہرہ ہے, جو اس کا بھیانک چہرہ ہے, اس کے لانے والوں پر بھی عیاں ہو گیا. اب وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے یہ بندہ. جس طریقے سے اقوام عالم میں اس نے پاکستان کو بدنام کیا, بلکہ جو لانے والے لوگ تھے اور جو ممالک چاہتے تھے کہ پاکستان میں عمران خان حکومت بنائے, اب وہ ممالک خود کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان جو ہے نا, وہ مطلب اس نے ہمارے ساتھ بڑا یہ کمٹمنٹس کی, باتیں کی اور پوری نہیں کی. اور ہم ان کی کہانیاں سنتے ہیں, ہم ہنستے ہیں دل میں, ہم کہتے ہیں یار پھر اس کا مطلب ہے آیا تو فورن ایجنڈے پہ تھا نا, یہ فورن فنڈنگ لے کر آیا تھا, یہ تمہارے پیسوں پہ ہی آیا تھا, اور تمہارے پیسوں کے ذریعے تم نے پاکستان کی روایت کو, پاکستان کی ہماری جو ہماری تربیت ہے, یہ بڑی ایک سازش تھی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس سازش کے پیچھے مذہبی اینگل بھی تھا, اور کچھ قوتیں ایسی تھیں جو کہ سپر پاورز کو یوز کر رہی تھیں. آگے سپر پاورز تھی, پیچھے وہ قوتیں تھیں, سرمایہ ان قوتوں کا تھا, سپر پاورز مجبور تھی, اور انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ عمران خان کو لانچ کیا. اور وہ لانچ کرنے میں جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان سے دین کس طرح لیا جا سکتا ہے. اس کے بیچ میں ایک کردار عمران خان کا بھی ہے. آپ مجھے بتائیں, کسی بھی سیاسی جماعت میں آج تک بینڈ باجے پہ لڑکیاں ناچی نہیں ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہاں پر اسلام آباد میں اور لاہور کے جو کچھ کبا خانے تھے, وہاں سے خواتین جو تھیں ان کو پیسوں پہ بک کر کے لایا جاتا تھا وہاں پر. یہ میں حقائق سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. اور وہاں پر ان کو اریانی پھلانے کا سبق دیا جاتا تاکہ وہ اریانی پھلائیں, اور نوجوان ان کو دیکھ کے, ہمارے بچے جو ہیں وہ ان سے متاثر ہوں اور ان جلسوں میں آئیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے 2013 میں 12 میں عمران کے جلسے میں لوگ جو جلسہ دیکھنا جاتے تھے وہ یہ اریانی دیکھتے تھے, اور اس نے اریانی کو فروغ دیا. اور پہلے جہاں پہ دین ہوتا تھا, ہم لوگ تو قرآن مجید سر پہ رکھنے والی قوم تھے, اس نے ایا کا نعبدو ایا کا نستعین پڑھنے کے بعد ہی وہاں پر گٹار اور باجا شروع کر کے عورتوں اور بچوں کو نچانا شروع کر دیتا تھا. تو یہ الیکشن کی جو ان کو جلدی ہے, تو ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ چند مہینے رہ گئے الیکشن میں, میرے خیال سے. جی یہ کیا جلدی ہے اس کو؟ دیکھیں, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر کہ 2 الیکشن علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں. ہماری آئینی روایات کے خلاف ہے کہ آپ ایک دفعہ الیکشن کرائیں, ایک دفعہ خرچہ کریں, پھر دوبارہ وہی الیکشن کرائیں. دیکھیے, اب صوبوں کا الیکشن ہوگا اور مرکز کا نہیں ہوگا تو سارے ملک میں الیکشن ہوگا. اگر مرکز کا الیکشن ہوگا اور صوبوں کا الیکشن نہیں ہوگا تو سارے ملک میں مرکز الیکشن ہوگا. اگر ایک آدمی ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا ہو تو اس کو جو پیسہ اس کا ایم این اے کے الیکشن پہ خرچ ہو رہا ہوگا, ساتھ اس کی ایم پی اے کی بھی کیمپین ہو جائے گی. اسی طرح جو بیلٹ پیپر چھپے گا
بیلٹ پیپر اردو کے لیے چھپے گا, اگر ایک ایم این اے کے الیکشن کا بیلٹ پیپر چھپے گا ساتھ ہی ایم پی کا بھی چھپ جائے گا, کاغذ وہی ایک ہی کاغذ 2 دفعہ استعمال ہو جائے گا, تو اس سے آپ کے ایک ہی عملہ جو ہے وہ 2 دفعہ چلا جائے گا, ایک ہی ریٹرننگ افسر کا جو ہے عملہ اور سٹاف جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کھانا کھائے گا پر 2 الیکشن کرا دے گا. تو یہ جو پاکستان کو یہ بندہ ایک یہ جس کیفیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور الیکشن یہ کروانا چاہتا ہے, یہ ویسی غیر, میں سمجھتا ہوں یہ آئین اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ایک حلقے میں سے 7 حلقوں میں سے خود کھڑا ہو جانا, پتہ بھی ہو کہ 7 حلقوں میں سے یہ ایم این اے اکٹھا 7 سیٹوں پہ نہیں بیٹھ سکتا قومی اسمبلی, 7 چھوڑنی پڑیں گی, تو وہ پھر سرمایہ کا پاکستان خرچہ ہے. اگر پاکستان سے اتنی محبت ہے اور کہتا ہے کہ میں پاکستان کے حساب میں ملک میں اچھا نظام لانا چاہتا ہوں اور پاکستان کی جو یہ فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے, تو یہ سب سے بڑی فائنینشیل مس مینجمنٹ عمران خان کرنے جا رہا ہے اگر الیکشنز ہوتے ہیں, کیونکہ 2 الیکشن مختلف صوبوں اور قومی کے, اس سے آپ کی جو ہے نا جو کاسٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی, آپ کی جو سرکاری مشینری ہے اس کی انوالومنٹ ڈبل ہو جائے گی, اور یہ سارا عمل اگر کنٹینیو رہے گا تو 10 سال پاکستان میں حکومتیں سسپینڈ رہیں گی, چاہے مرکزی کی بھی حکومت سسپینڈ ہو جائے کرے گی تو کبھی صوبائی حکومتیں سسپینڈ ہو جائے, یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. نہیں بالکل خطرہ. میرا آخری سوال, لیکن ایک بات, ہم چاہتے ہیں یہ الیکشن کرے اور ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, ہمیں الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں یہ ہم تو اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. آپ میرے پاس آئے ہیں, ہماری سیاسی جماعت تیاری کر رہی ہے, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پوری طرح سے متحرک ہیں, اور وہ بڑا بولڈلی اس بات پہ ممکن ہے کہ ہم صوبائی الیکشن ٹکا کے لڑیں گے. ہم تیار ہیں, لیکن جہاں 1.5 سال سڑکوں پہ, سال پورا سڑکوں پہ انتظار کر لیا, چاہیے کہ اور بھی 5-6 مہینے انتظار کر لیں, یہی ملک کے معاشی فائدے میں ہے اور عوام کے. میرا آخری سوال رانجھا صاحب بڑا مختصر سا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کینیڈا میں ایک وزیر, جوڈی ان کا نام تھا, آنریبل, $20 انہوں نے غلط استعمال کر لی ہے نیشنل کارڈ پہ, تو ان کو وزارت چھوڑنی پڑ گئی $20 پہ. اور جرمنی کی جو چانسلر تھیں میرکل, 14 سال سے زیادہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ رہیں, 2 کمرے کا فلیٹ تھا پہلے بھی اور آج بھی. کیا یہ وقت ہم بھی دیکھیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات آپ کا یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ, یہ وقت مسلمانوں کی تو روایت ہے, یہ تو ہماری روایات ہیں جو انہوں نے سیکھی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال اٹھا لیں, خلفائے راشدین کی مثال اٹھا لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا جو ریاست مدینہ کی مثال اٹھا لیں, تو یہ ہمارے پاس آگے سے چلتے آئے. تو ہمارے جو حکمران تھے جنہوں نے مسلمان کی ریاستیں چلائیں, جنہوں نے فتوحات کی, اب ان کا طرز حکومت چلا لیں تو آپ کو پتہ ہے صلاح الدین بھی جب دنیا سے گیا تھا, یوبی پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی تو مقروض تھا, تو اس کے بچوں کے پاس کے کفن دفن کے بھی پیسے نہیں تھے. تو اصل تو مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہاں سے, تو اگر ہم مسلمان جو ہیں, یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے اگر ہم اس چیز میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ عمل شروع کر دیں اور اگر ہم اس سے یہ اپنے کردار کو بہتر کر لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر اگر پارلیمنٹ میں جو ممبران ہیں, آپ ان کو پراپر ایک نظام دیں, آپ ان کو قانون سازی کرنے کے لیے ان کو ٹرینڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کا سٹاف دیں, ان کی تنخواہیں ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے. جتنے لاکھوں کے حساب سے آبادی ہے, آبادی بڑھ چکی ہے, عوام کے مسائل جو ہیں ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ کم از کم ہر قانون گوئی میں ایک سیکرٹری ہونا چاہیے جس کی تنخواہ ریاست دے, اس کا پیٹرول بھی ریاست دے, ان سب کو گاڑیاں دے تاکہ وہ عوام کے مسائل حل کریں, اور اس کے بعد پھر اس کو تنخواہ بھی اچھی دیں کہ تاکہ وہ اپنے سارے کاروبار ختم کر کے اپنے بچوں کو ایک اچھا روزگار دیں. 1,70,000 ایک ایم این اے کی تنخواہ ہے, اتنا تو میری ایک گاڑی کا پیٹرول اور ڈیزل بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر میرے سٹاف کی تو ایک سیکٹری کم از کم 50,000 روپیہ سٹاف لیتا ہے, تو بچے سے 30 لاکھ روپیہ تو ہماری سٹاف کی تنخواہیں بن جائیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دور آئے جس طرح کی آپ نے مثالیں دی, تو آپ جا کے دیکھیں برٹش پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو اپنے حلقوں میں, یو کے میں, ویسٹ منسٹر کے جتنے ممبران ہیں میرے دوست ہیں, میں جانتا ہوں, ان کو ان کے حلقوں میں دفتر دیے ہوئے جن کے بل, جن کے تمام اخراجات حکومت دیتی ہے, ان کے تمام الیکشنز حکومت ان کی پارٹیاں فنانس کرتی ہیں, ان کے تمام سیکٹریوں کی تنخواہیں ان کی پارٹیاں دیتی ہے, ان کو ریسرچ کرنے والے اسٹوڈنٹ سارے سرکاری بجٹ میں سے ان کے پیسے آتے ہیں. تو جب یہ سارا ایک ریاست میں نظام آ جائے گا تو پھر یقینی طور پہ آپ جو کینیڈا کی مثال دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں, وہ پھر بالکل ادھر سے ہوگا. میں بریسٹر محسن شاہ نواز رانجھا, قومی اسمبلی کے ممبر, ایکس منسٹر,
ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ون نیشن پاکستان ایک غیر سیاسی ادارہ، اس کا سوائے اس کے ہمارا دن رات کی محنت ہے کہ پوری قوم کو اکٹھا کیا جائے. پچھلے 2-3 سال سے ہماری قوم کو کینچی سے قطر دیا گیا ہے، گروپوں میں بانٹ گئی ہے، فسادات پھیل رہے ہیں. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بیرسٹر رانجھا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.